अरे रौडियों के गले के अंदर एक ट्रैकर डाल के छोड़ दो, जैसा ताबीज़ां डालते ना वैसा ट्रैकर डालो पूरे रौडियों को डाल के नाके के अंदर उनका ट्रैक देखते रहो, कहाँ जा रहे हैं किधर जा रहे हैं, उनका लोकेशन, रौडियों का लोकेशन देखो पूरा, कहाँ गया रौडी, इतने बजे रात को कहाँ है, घर पे है नहीं है, कहाँ है, कोई मामले में है, किधर है, यहाँ से निकल के वहाँ कहीं को गया, ट्रेसर डालो, ट्रेस करो उन लोगों को। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बुरी हालत है। ये आज से नहीं है बल्कि ये हालत पहले से है। आप लोगों को याद होगा कि BRS हुकूमत में भी मुख्तलिफ मुकामात पे पुराने शहर में सिलसिलेवार मर्डर्स हो रहे थे, जिससे आप और हम बेजार हो चुके थे। कुछ दिन ये मर्डर्स का सिलसिला रुका, इलेक्शन था, फिर इलेक्शन था, उसके बाद फिर चालू हो गया और बड़े ज़ोर और शोर से चालू हुआ। ये जो मर्डर्स हो रहे हैं इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हैदराबाद पुराने शहर में ये मुसलमान एक दूसरे को आपस में क्यों मार रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात है। सबसे बड़ी वजह है कि हैदराबाद पुराने शहर के अंदर बेरोज़गारी बढ़ गई है। लोगों के पास काम नहीं है, नौजवानों के पास। आज पुलिस निकल के चबूतरा मिशन करती है, होटलें पान के डब्बे बंद करके भगा भगा के गलियों में उनको मार रही है। सोचने वाली बात यह है, क्या उन नौजवानों के पास कोई काम है, कोई कारोबार है? जो रात भर वो लोग जागते हैं और दिन भर वो लोग सोते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। ऐसे हालात के अंदर वो लोग रात में जागेंगे और आवारागर्दी करते घूमेंगे। मस्जिदें खाली है लेकिन होटलें भरी हुई, पान के डब्बे भरे हुए, शराब की दुकानें भरी हुई है, शादी खानों के पास वही हंगामा है, वही बारातें, नाचना, डांस, तमाम वो गैर शरई अमल जो है रातों में जारी है। ऐसे हालात के अंदर हम हुकूमत को दोष देते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। BRS हुकूमत को भी हम बोलते थे, महमूद अली साहब को भी बोलते थे, आप होम मिनिस्टर हैं, क्या कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने आके जवाब दिया कि हम हर आदमी के पीछे पुलिस को नहीं लगा सकते, हर आदमी की हिफाजत के लिए हम एक पुलिस वाले को मुकर्रर नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, अभी जो हुकूमत आई है वो भी अभी देख देख कर रात में 10:30 बजे 11 बजे बाज़ार बंद कर रही है। बाज़ारों का बंद करना, होटलों का बंद करना, पान के डब्बों का बंद करना, ये तमाम चीज़ें तो खैर है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये क्यों हो रहा है। एक तो मैंने बताया आपको एक वजह कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी नहीं है। दूसरे, पुलिस का और अवाम का राबिता टूट गया, यानी अवाम और पुलिस के दरमियान में भरोसा नहीं रहा। पुलिस से अवाम दूर हो गई और पुलिस अवाम से दूर हो गई। अब पुलिस किसके करीब हो गई? पुलिस सियासी लीडरों के करीब हो गई, कारपोरेटरों के, MLAs के और MP के, और जो मामले करते उनके, रौडी शीटरों के करीब होगी पुलिस। मर्डर करके नाके में जाते हैं तो उनको बड़ी इज्जत से बिठाया जाता है, खाना खिलाया जाता है और उसके बाद उनको फौरी 24 घंटे में आपको जो है जेल को भेज दिया जाता है, रिमांड कर दिया जाता है। 90 दिन के बाद बेल होती है, निकल के आते हैं और फिर उसके बाद मर्डर करते हैं या अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं। एक एक पे कई कई केसेस है। तो ये जो पुलिस का रवैया है इज इक्वल करप्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा करप्शन
اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے تو وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے کرپشن کو پہلے روکنا ہوگا، پولیس والوں کو ذمہ دار بنانا ہوگا۔ کس طرح ذمہ دار بنائیں گے آپ؟ پولیس کے جو اعلیٰ عہدیدار ہے ان کا کام ہے کہ راتوں میں گشت لگائیں، پرائیویٹ گاڑی کے اندر، پولیس کی گاڑی میں سائرن بجاتے ہوئے نہیں۔ ڈی سی پی صاحب ہوں یا جوائنٹ کمشنر صاحب ہو، کمشنر صاحب ہو، یہ راتوں میں نکلے بغیر سائرن کے، بغیر پولیس کے گاڑیوں کے، نکل کے عام آدمی کی طرح نکل کے راؤنڈ ماریے، حالات کا جائزہ لیجئے۔ آپ کا محکمہ پولیس کیا کرتا ہے؟ جن کو نائٹ کے ڈیوٹیاں لگے ہوئے ہیں، رکشک کے گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں جس پہ بیٹھ کے لوگ گھومتے ہیں، یہ پولیس والے خود جا کر ان ہوٹلوں کے پاس جو پیچھے سے کھلے رہتے ہیں وہاں پہ چائے پیتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، نہاری کھاتے ہیں، پان کے ڈبے پہ مانک چند گھٹکا لیتے ہیں، تمام چیزیں یہ پولیس والے رات بھر اپنا گھوم کے کھا کے پی کے اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کون سی ہوٹل کھلی ہے، کون سا پان کا ڈبہ کھلا ہے، ان کو سب پتہ ہے۔ جب تک آپ ان کو ذمہ دار نہیں بناتے، ان کو آپ سسپینڈ نہیں کرتے، ان کے اوپر ایکشن نہیں لیتے نیچے کے اسٹاف کے اوپر، تب تک یہ مرڈرز، یہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ حیدرآباد کے اندر جب سے چیف منسٹر ریونت ریڈی آئے وہ کہہ رہے ہیں ڈرگ فری۔ میں تلنگانہ میں ڈرگ دیکھنا نہیں چاہتا۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ ڈرگ دیکھنا نہیں چاہتے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈرگس کا ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر ڈرگ جیسی لعنت کا خاتمہ ہو۔ لیکن آج گانجا پی کے برابر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، آپ کے جو ہے وائٹنر پیتے ہیں، ڈرگس اویلیبل ہے، ہر چیز نشے کی اویلیبل ہے، نشے کے ٹیبلٹ اویلیبل ہے، نشے کے انجیکشنز اویلیبل ہے۔ وہ لینے کے بعد جیسے دھول پیٹ کا علاقہ ہے، دھول پیٹ کے اندر گڑمبا وغیرہ سستا نشہ وہاں سے بن کے نکلتا ہے، شہر میں سپلائی ہوتا ہے۔ یہ سب اویلیبل ہے یہاں پہ، اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میں اب محکمہ پولیس کو مشورہ دیتا ہوں، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو مشورہ دیتا ہوں، ایڈوائس میرے تجربے کے حساب سے۔ بہت پولیس کمشنروں کو اپنی زندگی میں دیکھا، بہت ڈی سی پی، جوائنٹ کمشنر، اے سی پیز، انسپیکٹرز، بہت کو دیکھا، کئی ریٹائر ہو گئے اور جو ہے گھروں میں بیٹھے ہیں، سب کو دیکھا۔ بہت لمبا میرا کیریئر ہے پولیٹیکل، میں سب کو دیکھا۔ ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے، کہ آپ لوگ جو ہے نیچے کا جو آپ کا عملہ ہے، جو پولیس اسٹیشن کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو آپ جواب دہ بنائیے۔ کہیں مرڈر ہوتا ہے، اس پولیس اسٹیشن کے سارے اسٹاف کو، نائٹ کے آفیسرز کو، انسپیکٹر کو، اے سی پی کو، آپ اعلیٰ عہدیدار ان کو جو ہے جواب دہ بنائیے۔ ایک دوسرے، جس طرح نکسلائٹ کے زمانے میں، نکسلائٹ کے ٹائم کے اوپر ایک فنڈ ہوتا تھا، وہ فنڈ نکسلائٹ کی انفارمیشن کے لیے پولیس کو اختیار تھا کہ وہ پیسہ خرچ کر کے انفارمیشن لے کے نکسلزم کو ختم کرے۔ کافی بڑا بجٹ ہوتا تھا۔ پولیس کو چاہیے کہ حکومت سے بجٹ لے اور اپنے انفارمرز کو، جو ان کے اپنے انفارمر ہوتے ہیں، ان لوگوں کو انعام دیں کہ آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا، آپ ہم کو گانجے کی، شراب کی اور جو بھی ڈرگس ہیں جہاں بھی بک رہے ہیں ان کو پکڑوانے میں ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کو انعام دیں گے، آپ کا نام راز میں رکھیں گے، جس طرح نکسلائٹ کے ٹائم میں ہوتا تھا۔ تب کہیں جا کر آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ لوگ پیسوں کے لالچ میں اپنی ضرورت کے لیے پولیس کو بتائیں گے
کہ فلاں جگہ پہ گانجا مل رہا ہے، فلاں جگہ، انہی کے لوگوں میں سے، انہی کی گینگ میں سے لوگ آپ کو بتائیں گے۔ رہا تیسرا سوال کہ پولیس اور عوام کے درمیان میں دوری کیوں ہو گئی؟ دیکھیے، اگر آپ 100 ڈائل کرتے ہیں، ڈائل کر کے کہتے ہیں کہ صاحب، ایک میں واقعہ سنا دوں، پوسٹ بھی کیا میں، کہ ایک صاحب فون کر کے کہتے ہیں کہ میرے والد کو کینسر ہے، میرے گھر کے سامنے رات کے 2 بجے رات کو پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، فائر ورک ہو رہا ہے، 2-3 بینڈ ہے اور 2 گھنٹے سے بجا رہے ہیں، میرے والد کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ 100 ڈائل کر کے انہوں نے ایک اپیل کی۔ تھوڑی دیر میں 2 پولیس والے موٹر سائیکل پہ آئے، باجے کو رکا دیا۔ پھر ایک صاحب اس بارات میں سے آئے، پولیس والوں کو سمجھائے منائے، 2000 روپے ان کی جیب میں ڈالے۔ اس کے بعد وہ پولیس والے واپس چلے گئے، بینڈ باجا پھر چالو ہو گیا۔ دوسرے دن تقریب ختم ہو گئی، جن کے ہاں بینڈ بج رہا تھا وہ لوگ آئے، سامنے والوں کے گھر پہ کھٹکا مارے، اور وہ کینسر پیشنٹ کے بیٹے کو جو فون کیا تھا اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیے۔ وہ جو پولیس والے آئے تھے ان کو 100 جس پہ ڈائل کرتے ہیں، انہوں نے نمبر دیا تھا کہ یہ نمبر سے فون آیا ہے اور یہاں پہ بینڈ بج رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، ناچ رہے ہیں۔ اب یہ 2 جو آئے پولیس والے، 2000 روپے لے کر وہ ٹیلی فون نمبر ان لوگوں کو دے دیے، یہ نمبر سے کال آیا بھائی، ورنہ ہم کیوں آتے یہاں پہ، ہم کو کیا ضرورت ہے آپ کی خوشیوں میں خلل ڈالنے کی، بجا لیجئے آپ لوگ۔ اب یہ فون آیا تو ہم آئے، نتیجے کے اندر ان کی جان، وہ مریض کے بیٹے کی جان خطرے میں آ گئی۔ تو یہ جو 100 ڈائل ہے جہاں پہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نمبر کو راز میں رکھیں۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کا کام ہے کہ ان لوگوں کو انسٹرکشن پاس کریں کہ یہ ٹیلی فون نمبر جس سے آپ کو فون آ رہا ہے، وہ نمبر آپ لوکل پولیس کو نہ دیں۔ ایک، عوام اور پولیس کی دوری، لوگ ناکے میں شکایت کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں، لوگ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر جا کے بولیں گے صاحب یہ میرے گھر کے بازو یہاں قبرستان ہیں، رات میں جو ہے آ کے کچھ لوگ گانجا شراب پی رہے ہیں، یہاں بیٹھتے اندر آ کے، یا یہ اسٹیشن کے پاس یہاں بیٹھے رہتے ہیں، یا فلاں جگہ کے اوپر وہ دیوڑی ہے پرانی، اس کے اندر بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، عورتوں کو لاتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں رات میں۔ اب پولیس والے ان پہ ایکشن لیتے ہیں، پھر ان سے پیسے وغیرہ کھا کے ان کو بتا دیتے ہیں جوان کہ فلاں آدمی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو بولنا اپنی جان جوخم میں ڈالنے کے برابر ہے۔ تو پولیس کا جو رول ہے وہ مشکوک ہو گیا کہ آپ پولیس کو بولیں اور اپنے اپنے بچوں کی جان خطرے میں ڈالیں، اس میں مرڈر بھی ہو سکتا ہے، روڈی شیٹرز ہوں گے تو وہ آپ کے کسی گھر والے کا جو ہے مرڈر کر دیں گے۔ تو پولیس کو چاہیے کہ عوام سے پہلے ملیں، دورے کریں ایریے میں، پولیس محلے کے بڑے لوگوں سے ملاقات کریں، ان کے گھروں پہ جا کے اپنا وشواس بڑھائیں، بھروسہ بڑھائیں، پوچھیں پولیس جا کے ان سے، کیا صاحب آپ کے ایریے کے اندر کوئی تکلیف ہے، آپ لوگوں کو کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، آپ لوگ ڈریے مت، آپ کا نام راز میں رہے گا، ہمارا کام ہے آپ لوگوں کی حفاظت کرنا، آپ کی بات راز میں رکھی جائے گی، یہ ہمارے ٹیلی فون نمبرات ہیں، اس کے اوپر فون کیجئے، ہم آپ کے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، آنے والی نسل کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ پولیس کا اعتماد اڑ گیا۔ اب پولیس کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ ایم ایل اے صاحب کسی پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں پہ پولیس پروٹیکشن، وہاں غنڈے بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، اور پولیس والوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے قبضے کے اندر، قبضہ دلانے میں، سامنے والے کی آواز کو کچل دینا، ان کو گھر کا یا زمین کا یا جو بھی معاملہ ہے اس کے اندر پیسے دلانا۔
تو میرے بھائی پولیس کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں آج ان کو اپنے کان کھول کے میری ویڈیو سننے کی ضرورت ہے. میرے ایکسپیرینس کو آپ لوگ سنتے ہیں, مجھے پتا ہے. تقریباً پولیس اسٹیشن میں اس وقت یہ ویڈیو دیکھا جا رہا ہے. تقریباً پولیس اسٹیشن میں نائٹ ڈیوٹی آفیسر یا جو بھی ریسپانسبل ہے, ایس بی والے, انٹیلیجنس والے, پورے دیکھتے ہیں. مجھے پتا ہے, کیونکہ جب کئی معاملات کے اندر کئی وقت پہ جو ملاقات ہوتی ہے آفیسروں سے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا فلاں ویڈیو سنیں, آپ کا فلاں ویڈیو سنیں. تو آپ لوگ یہ ویڈیو سنیے, اس کے اوپر عمل کیجئے. آپ لوگ سب سے پہلے ڈرگس نشے کے اوپر کنٹرول کیجئے. اس کے اوپر انعام کا اعلان کیجئے کہ اتنا پکڑانے کے اوپر آپ کو اتنا انعام دیا جائے گا, آپ ہمارے ٹچ میں آئیے. اس طریقے سے ان ریکٹس کو ختم کیجئے, گینگز کو ختم کیجئے. نشے کے نشہ عام ہے, ہر جگہ مل رہا ہے راتوں میں. اب پولیس جو بھاگ رہی ہے وہ چبوترے پہ بیٹھا ہے, بے روزگار, کام دھندہ نہیں ہے اس کو. چلو چائے پی کے آتے ہیں, چائے پینے کے لیے نکلا, مار کھا رہا ہے. پان کھا کے آتے ہیں, چلو پان کے ڈبے کے نے مار کھا رہا ہے. کھانا کھا کے آتے ہیں, چلو کھانے کے لیے گیا, مار کھا رہا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ حکومت وغیرہ کے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے, چاہے بی آر ایس کی حکومت رہو, کانگریس کی رہو, ٹی ڈی پی کی رہو, کوئی رہو. لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں رہتا ہے پولیس کے. ان کا نام ہی ہے لا اینڈ آرڈر. وہ رحمت بیگ کا لا اینڈ آرڈر نہیں, لا اینڈ آرڈر. پولیس کا کام ہے کہ حیدرآباد کو کنٹرول کرے, عوام کو, کرپشن کو کم کرو. پولیس کے جوان سے لے کے اوپر تک سب پیسے کھاتے ہیں. ان کا دھندا کاروبار روڈیوں سے بھی چلتا ہے. روڈیوں کو انفارمیشن دے کے پیسہ لیتے ہیں. اب جو نیا آفیسر آتا ہے, تھوڑے تھوڑے دن کو ایک ویڈیو آتا ہے کہ صاحب بلا کے روڈیوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, بیٹھ کے اپنا ان کو سمجھا رہے ہیں, دیکھو اچھا کام کرو, نیک کام کرو, نماز پڑھو, فلاں کرو. تبلیغی کام نہیں کرنا, ہاں, نہیں تو میں تمہارا ایسا کر دوں گا, میں تم کو جیل میں بھیجاؤں گا, تمہاری پھوڑ دوں گا, فلاں کروں گا, فلاں کروں گا. خالی باتاں. اس کے بعد اس میں سے ایک 2-4 دن کے اندر ایک مرڈر کرتا. انہوں سمجھائے سو. پولیس والے سمجھانے کے بعد آپ لوگوں کی کیا عزت رہ رہی پولیس کی؟ کون سن رہا آپ کی بات کو؟ ارے روڈیوں کے گلے کے اندر ایک ٹریکر ڈال کے چھوڑ دو, جیسا تعویذاں ڈالتے نا ویسا ٹریک ڈالو, ٹریکر ڈالو. پورے روڈیوں کو ڈال کے ناکے کے اندر ان کا ٹریک دیکھتے رہو, کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, ان کا لوکیشن. روڈیوں کا لوکیشن دیکھو پورا, کہاں گیا روڈی, اتنے بجے رات کو, کہاں ہے, گھر پہ ہے, نہیں ہے, کہاں ہے, کوئی معاملے میں ہے, کدھر ہے, یہاں سے نکل کے وہاں کہیں کو گیا. ٹریسر ڈالو, ٹریس کرو ان لوگوں کو. احمد عبدالعلی پنش پولیس کرمنلس, یس 100%. ان کے بغیر تو کوئی کرائم نہیں ہوتا میرے بھائی. پولیس والوں کے بغیر تو ہوتے نہیں. کیا پولیس کو پتہ نہیں ہے کون سی چیز کہاں بکتی ہے, ملتی ہے؟